अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशली आपके लिए हमने किया क्योंकि आपकी बड़ी शिकायत थी कि रावलपिंडी में बड़े मसले हैं, पानी का मसला है, पीर वदाई अड्डे का मसला है, कोई अच्छा स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत से आप हमें बात करते रहते थे। तो आज हम आपको एक तो बड़े बड़े जो इनिशिएटिव रावलपिंडी में लिए गए हैं और कुछ तो काम कंप्लीट भी हो गए हैं, कुछ आपको पता भी होगा और बहुत से नाजरीन को नहीं पता होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप हमें अक्सर कहते थे कि पीर वदाई अड्डे की हालत बड़ी ख़राब है, हमारा मेन अड्डा है लेकिन वहाँ किसी को भी जाने का दिल नहीं करता। लेकिन नाजरीन, अब आप ज़रूर जाएँ। अब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका नक्शा ही चेंज हो गया है। तो नाजरीन, हमने एक स्पेशल रिपोर्ट पीर वदाई अड्डे पर बनाई है, वहाँ का विज़िट भी किया है। तो आप ये पहले स्पेशल रिपोर्ट देखें और फैसला ख़ुद करें कि पहले का पीर वदाई अड्डा कैसा था और अब का। तो नाजरीन, आपने देखा वेटिंग रूम और वहाँ पे जो जितने भी सिस्टम हैं, कितने वीआईपीज़ हो गए और सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। तो उसके साथ साथ नाजरीन, रावलपिंडी में स्कूल सिस्टम और जो मंशियात का एक बहुत बड़ा इशू है, यूथ में काफ़ी जो शहरी हैं इसमें मुब्तला हो रहे थे, इसके हवाले से क्या एक्शन हो रहा है। दरख्त लगाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे रेवेन्यू और क्या क्या काम हो रहे हैं। नाजरीन, इतने बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं। आप देखते होंगे हम अक्सर प्रोग्राम में तनकीद करते रहते हैं, अक्सर हम ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जहाँ काम नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है जहाँ अच्छा काम हो वहाँ एप्रिशिएट भी करना चाहिए, वहाँ जाके उनको खराजे तहसीन भी पेश करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि रावलपिंडी के लिए बड़े प्रोजेक्ट, बड़े प्लान्स, बड़े इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं। आपने ये प्रोग्राम लाजमी देखना है, आप भी बड़े देख के खुश होंगे और हैरान भी होंगे कि रावलपिंडी के लिए इतने ज़बरदस्त जिमखाना क्लब बनाया जा रहा है, 50% कंप्लीट भी हो चुका है। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने मेहमान की तरफ आते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्टा साहब। उन्होंने 3.5 माह के मुख्तसर वक्त में इतने बड़े इनिशिएटिव लिए, कितने बड़े प्लान्स किए और मंसूबे किए कि आप सुन के देख के हैरान हो जाएंगे। तो नाजरीन, हम उन्हें वेलकम भी करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, लियाकत अली चट्टा साहब, ये बताएं कि पीर वदाई अड्डे का ख्याल आपको कैसे आया? आपसे पहले इतने कमिश्नर्स गुजरे, हम प्रोग्राम भी करते थे, रिपोर्टिंग भी करते थे, अवाम भी शिकायत करते थे, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। आपने इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इसका नक्शा ही चेंज कर दिया, तो ये आपने कैसे किया है? पीर वदाई जनरल बस स्टैंड जो कि पंजाब का सबसे बड़ा जनरल स्टैंड है और यहाँ से पूरे पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है और आम जो पैसेंजर्स हैं वो सारे यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो मैंने आते ही उसका विज़िट किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये पंजाब का गंदा तरीन जनरल बस स्टैंड था। तो मैंने उसके ऊपर अपने तमाम महकमों को, तमाम टीमों को लगाया और उसकी तमाम जो नीचे टफ टाइल है उसको सारी को नए सिरे से लगवाया, बस बेस नए सिरे से बनवाए, हर बेस के ऊपर नए खूबसूरत एक जैसे काउंटर रखवाए जहाँ से मुसाफिर टिकट लेके बस के अंदर बैठते हैं। वहाँ पे जितनी दुकानें हैं उन सब को हमने पेंट करवा के एक जैसे उनके साइन बोर्ड लगवा के अड्डे के अंदर उनकी खूबसूरती में इजाफा करवाया। इसी तरीके से वहाँ पे जो कैंटीन्स हैं हमारी उनको भी अपग्रेड करवाया है, वहाँ नया फर्नीचर रखवाया है, नीचे टाइल लगवाई है और उनके किचन बड़े साफ़ सुथरे हैं। वहाँ पे रेट्स मुकर्रर करवाए हैं खाने पीने के जो मुसाफिरों को वहाँ पे मिलते हैं। जो सबसे बड़ा वेटिंग एरिया वाला इशू है जहाँ पे ख़वातीन भी आके बैठती हैं, बाकी मर्द हज़रात भी आके बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं।
تو وہ ہم نے بڑا خوبصورت اپ گریڈ کروایا، اس کی فال سیلنگ کروائی ہے، بڑے اس کے اندر کچھ لوگوں نے جوتوں کے دکانیں اور اس طرح کی انکروچمنٹ بنا رکھی تھی، وہ ساری چیزیں ریموو کرا کے وہاں پہ خوبصورت نئے بینچ رکھوا کے ایئر کنڈیشن لگوا کے اور ان کو بڑا نیٹ کلین بنا دیا ہے۔ ان کے ساتھ جو دونوں طرف واش روم ہیں وہاں پہ بڑے خوبصورت پورٹا کے سارے سیٹ لگا کے بڑے اچھے واش روم بنا دیے گئے ہیں عوام الناس کے لیے، اور اگر ایک بھی بندہ واش روم پہ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ صفائی والا جو ہے نا اس کو جا کے چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے جنرل بس اسٹینڈ کے اندر جو 2 پیٹرول پمپ تھے وہ بالکل ناگفتہ حالت میں اور گندا مندہ تیل وہ سپلائی کر رہے تھے، ان کو ہم نے سیل کر دیا۔ انہیں کہا کہ بالکل جدید جیسے لیٹسٹ شیل اور پی ایس او کے پمپ ہیں اس لیول کے اوپر ان کو لے کر آئیں، وہاں پہ کنٹین بھی بنائیں، مسجد بھی بنائیں تاکہ مسافروں کے لیے یہ چیزیں پیدا ہوں۔ تو یہ سارے جو سٹیپس ہیں ہم نے پیر ودائی اڈے کے اوپر لیے ہیں۔ اسی کے سامنے سے تجاوزات ختم کر کے آئی جے پی روڈ کے اوپر مرمت کا کام تھا وہ بھی پورا کروایا ہے۔ یہ تمام عام غریب چھوٹے لیول کے درمیانے درجے کے جو مسافر ہیں یہ ساری چیزیں بیسیکلی ان کے استعمال کی ہیں، اور ان کو مجھے یہ سارا کچھ کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ غریب لوگوں کے لیے میں اتنا کچھ کر سکا۔ آپ بتا رہے تھے اور میں خوشی محسوس کر رہا تھا، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جب بھی ہم اکثر پروگرام میں تنقید بھی کرتے ہیں اور آپ کو ہم تنقید ہی کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھا کام ہو تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور یقینی طور پہ یہ آپ کا بہت بڑا قدم ہے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف تھی، تو یہ آپ نے کتنے وقت میں اس کو کمپلیٹ کیا؟ یہ آلموسٹ مجھے 2 مہینے سے زیادہ اس کے اوپر ٹائم لگا ہے، تو میں نے اپنے تمام محکموں کو بھی اس کے اندر لگایا ہے اور انہی وسائل کے ذریعے میں نے یہ ساری چیزیں ٹھیک کروائی ہیں۔ تو آپ جب آئے تو اس کا بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے، عام لوگ ہمیں کہتے تھے ہمیں جانے کا دل نہیں کرتا اور یہ ہمارا مین اڈا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا بالکل، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ یہ پنجاب کے خوبصورت ترین جنرل بس اسٹینڈوں میں شامل ہوگا۔ اچھا چٹا صاحب، جم خانہ کلب بن رہا ہے راولپنڈی میں، بہت سے شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ذرا اس کے بارے میں تو بتائیں کہ یہ آپ کتنی بڑی ایک بڑا منصوبہ بھی ہے، اور نوجوانوں کے لیے اور عام پبلک کے لیے، فیملیز کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے جم خانہ کلب۔ تھوڑا آپ نے جم خانہ کلب پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں۔ جم خانہ کلب جو ہے نا یہ ایک میرا اپنا پیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی یا تربیت کے لیے، لوگوں کو لباس پہننے، بات کرنے، سوشلائزیشن کے لیے، وہاں پہ سویلین کے لیے بھی ہر شہر، بڑے شہر میں کلب ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اور ان کی فیملیز جائیں، وہاں پہ وہ کھانا کھائیں، سپورٹس کریں، گیم کریں، جم کریں، سوئمنگ پول میں جائیں، یہ ساری چیزیں وہاں ان کو ملنی چاہیے اور خوبصورت انداز میں اور سستے انداز میں یہ ملنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں نے جس شہر میں میری پوسٹنگ رہی ہے میں اس سے پہلے 5 جمخانہ کلب بنا چکا ہوں۔ یہ راولپنڈی میں 6ٹھا جمخانہ کلب میں نے شروع کیا ہے۔ یہ اولڈ کمشنر ہاؤس والی جگہ کے اوپر ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے 38 گیسٹ روم کا ایک بلاک شروع کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک گرینڈ بلڈنگ جو ہے 42,000 اسکوائر فٹ پہ مشتمل ہم نے شروع کروا دی ہے۔ اس کے اندر 2 ڈائننگ ہال ہیں، اس کے اندر 2 کامن روم ہیں بیٹھنے کے لیے، ایک سینما ہے، سنوکر بلیئرڈ روم ہے، بولنگ ایلے ہے، اسی طرح کارڈ روم ہے، اور اس کی چھت کے اوپر جو ہے وہ روف ٹاپ باربیکیو ہوگا۔ بچوں کے لیے وہاں پہ انڈور ایئر کنڈیشن جوائے لینڈ ہے۔ اسی طرح ایک بچوں کے لیے جوائے لینڈ ہم نے آؤٹ ڈور بھی بنایا ہے۔ اسکواش کورٹ بڑا لیٹسٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول کا بنایا ہے۔ سوئمنگ پول جو ہے وہ ہمارا کورڈ بالکل انٹرنیشنل لیول کا سوئمنگ پول ہے جس میں 5 پلیئر اکٹھے لنگتھیں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جم ہے، ڈائننگ ہال ہیں۔ وہاں پہ بچوں کے لیے ہم نے ایک کرکٹ ارینا بنایا ہے جو آج کل بڑا جس کا فیشن ہے لاہور میں کہ 5-5 6-6 بچے مل کے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو وہ کرکٹ ارینا کا پورا سیٹ اپ بھی ہم نے جمخانہ کلب میں بنایا ہے۔ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پنڈی میں؟ یہ اس میں سے آلموسٹ کوئی 50% فیسلٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو کے چل رہی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بننے کے اپنے مراحل میں جا رہی ہیں۔ ناظرین، یقینی طور پہ آپ کو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا، تو یہ تو بڑا اسپیشل پروگرام ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پنڈی میں جب بھی پروگرام کرتے رہے، پنڈی میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں تھا۔ اور پیر ودائی آج سے کتنے کمشنرز پہلے بھی گئے، آفیسرز بھی گئے، ہم ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں، ہمیشہ اس پہ رپورٹ بناتے ہیں، کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ تو آپ نے فزیکلی ایکٹیویٹی کے لیے اور جتنی آپ نے گیمز بتائیں پنڈی کے شہریوں کے لیے، تو یہ ایک یقینی طور پہ بہت بڑا زبردست سٹیپ ہے۔ ہم اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پنڈی کی اب دیکھیں کہ 25 لاکھ کی پاپولیشن ہے، اور یہ پاکستان کے جو
3 بڑے شہر ہیں اس میں اس میں شمار ہوتا ہے. تو یہاں پہ کلب کا ہونا بہت ضروری تھا, اس لیے میں نے یہ سٹیپ لیا ہے اور اس کو بڑی تیزی سے انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں, اور اس کی فیملی ممبرشپ بھی ہم نے اوپن کر دی ہے. اس سے خوبصورت بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ان سارے کلبوں میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا, یہ ممبرز کی فیسیں جو ہیں اس کی بیس پہ ہم سارا کلب جو عام ماڈل بنا رہے ہیں. صحیح. اور شہری جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں, وہی ان ساری کی ڈیولپمنٹ بھی کراتے ہیں, وہی اس کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں, وہی اس کو چلاتے ہیں. اور یہ انتہائی سکسیسفل ماڈل ہے جو پنجاب کے پہلے 5 بڑے شہروں میں میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے ماڈل یہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پورے پنجاب میں ان کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے کس کس شہر میں آپ نے بنایا ہے؟ اس سے پہلے میں نے گجرات جمخانہ کلب بنایا ہے, پھر سرگودا جمخانہ کلب بنایا ہے. شروع میں جو چناب کلب فیصل آباد ہے اس کو پارشلی بہت اپ گریڈ کیا ہے. اسی طرح ڈی جی خان جمخانہ کلب جو ہے وہ میں نے انیشلی سٹارٹ سے لے کے بنایا ہے. میرے ساتھ گجرات میں ADCR تھے عرفان کاٹھیا, میرے ساتھ وہ وہاں پہ 3 سال کام کرتے رہے. 2 جمخانہ کلب انہوں نے ایک بہاولپور میں اور ایک اوکاڑا میں بنائے ہیں اسی ماڈل کے تحت. تو یہ بڑا بہترین ماڈل ہے جس میں شہریوں کے پیسوں سے, شہریوں کے ذریعے ہی ہم یہ ساری فیسلٹیز بناتے بھی ہیں, ان کو مینٹین بھی کرتے ہیں اور ان کو چلاتے بھی ہیں. اور یہ ساری کی ساری فیسلٹی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے انٹرنیشنل لیول کی ہیں, جس طرح ہمارے سوئمنگ پول, جم, گیسٹ روم اور باقی ساری یہ چیزیں ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا جم خانہ کا, اس میں عام جو پبلک جائے گی کوئی فیس ہوگی کیا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے نا سرکاری افسران بھی جا سکتے ہیں, پرائیویٹ لوگ بھی جا سکتے ہیں, بزنس مین بھی جا سکتے ہیں, چیمبر آف کامرس کے ممبرز بھی جا سکتے ہیں, سب جا اس سکتے میں ہیں. بنیادی یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کی کم از کم میٹرک تعلیم ہو اور وہ کوئی کرمنل نہ ہو. ایسے لوگ جو 8-8 10 گن مین لے کے پھرتے ہیں یا ان کے اوپر 2-4 پرچے ہوئے ہیں یا ان کا کرمنل ریکارڈ ہے, ان کو کلب کی ممبرشپ نہیں ملتی. باقی تمام شہریوں کو جو اس معیار پہ پورے اترتے ہیں ان کو ملتی ہے. کوئی فیس تو نہیں ہے اس کی؟ اس کی جو فیس ہے وہ ماہانہ فیس اس کے اوپر 2000 روپے پر فیملی دینا پڑتی ہے. ایک فیملی چاہے اس کے 7-8 افراد ہوں وہ 2000 روپے فکس فیس پے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے جتنا اپنا کھانا کھایا ہو اس کھانے کی وہ پھر علیحدہ اپنی پیمنٹ کرتے ہیں. جتنا بھی وہ کھانا کھائیں اس کی وہ علیحدہ پیمنٹ کرتے ہیں. یہ فیس پر منتھ ہے یا پورے سال کی؟ یہ جو 2000 روپے یہ پر منتھ ہے. اس کے علاوہ ان کو ڈیولپمنٹ چارجز بھی شروع میں دینے پڑتے ہیں, جس سے یہ بن ہے جب ممبرشپ کی رجسٹریشن فیس کے طور پہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی دینے پڑتے ہیں. وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ہیں, سرکاری افسروں کے لیے, پرائیویٹ کے لیے, ممبر سن کے لیے, تو وہ ڈیفرنٹ ہیں. وہ 2 لاکھ سے سٹارٹ ہو کے 5 لاکھ تک بھی جاتے ہیں. چٹھا صاحب, یقینی طور پہ یہ آپ کا بڑا انیشیٹو ہے. ناظرین, اس سے پہلے جن شہروں میں جم خانہ کلب بنے ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں کہ وہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کس لیول کے ان کا سٹیٹس کیا ہے, بین الاقوامی سطح کے وہاں پہ سوئمنگ پول ہیں اور جتنی بھی گیمز کا انہوں نے ذکر کیا. آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں. اچھا, یہ جو راولپنڈی کا آپ نے بتایا ابھی 50% کام ہو چکا ہے, تو ابھی کتنا اس پہ وقت لگے گا, کب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اس میں جو مین بلڈنگ ہے وہ ہماری 14 اگست تک مکمل ہو جائے گی. اسی طرح جو گیسٹ روم ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگست کے مہینے میں مکمل ہو جائیں گے. باقی اس میں کرکٹ ارینا مکمل ہو چکا ہے, اسکواش کورٹ مکمل ہو چکا ہے, سوئمنگ پول جو ہے وہ فنکشنل ہے, جم جو ہے وہ بھی فنکشنل ہے, ڈائننگ ہال بھی ہم نے ایک بنا لیا ہے, اوپن ایئر باربیکیو بھی بنا لیا ہے, ٹینس کورٹ ان دنوں میں بن رہے ہیں, وہ اگلے 15 دنوں میں بن جائیں گے, کرکٹ ارینا جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اس طرح باقی بھی اس کے ساتھ جتنی الائڈ فیسلٹیز ہیں وہ بھی بہت ساری جو ہے نا وہ مکمل ہو چکی ہیں. ابھی پبلک کے لیے اوپن ہے؟ ابھی پبلک کے لیے اوپن ہے. لوگ ڈیلی وہاں پہ جا رہے ہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں, کرکٹ میں کھیل رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. کافی بڑی ہماری اچھی ہے وہاں پہ, ہم نے کافی شاپ بنائی ہے. تو یقینی طور پہ ہم بھی وزٹ کریں گے اس کا. تو ناظرین, اور بھی بڑے پلانس جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا اور بریک بڑی ضروری ہے, تو لیاقت علی چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں.
ہم بریک سے واپس آ کے مزید گفتگو کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ کون کون سے پلانس پہ کام ہو رہا ہے, کتنا ہو چکا ہے, کون سے قدم لیے جا رہے ہیں. تو وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا چٹا صاحب, سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے بڑی شکایات ہیں اور اس پہ بھی آپ نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے. کہیں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, کہیں بھی جانور کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کا جو بھی اوجڑی ہے یا جو بھی اس کی کھال ہے وہیں پھینک دی جاتی تھی اور بیماریاں پھیلتی تھیں. اس حوالے سے جو آپ نے قدم لیا ہے وہ ذرا بتائیں. یہ سلاٹر ہاؤس کو جو ہے نا جی, بہت ساری اس میں شکایتیں آ رہی تھیں یہاں راول پنڈی میں, کہ یہاں جگہ جگہ گلیوں محلوں میں لوگ اپنے جانور حلال کرتے ہیں اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, تفن پھیلتا ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے ورک کیا محکموں کے ساتھ, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے سلاٹر ہاؤس ہیں وہ پراپر اپ گریڈڈ نہیں ہیں, اس لیے لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. تو سب سے پہلے میں نے اپنے جو سلاٹر ہاؤس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا. وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز تھی وہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ دی. اس کا سیوریج سسٹم اپ گریڈ کروایا, نیچے ٹائلیں لگوائیں, اوپر لائٹیں لگوائیں, بندے وہاں پہ اپنے بٹھائے جو صبح لوگوں کو کرتے تھے. اور ساتھ ہی شہر کے اندر ہم نے سختی بھی کر دی اور دفعہ 144 نافذ کر دی کہ شہر کے اندر اب کوئی سلاٹرنگ نہیں, گلیوں محلوں میں سلاٹرنگ نہیں ہوگی. تو اس سے سارے کے سارے لوگ اب اس سلاٹر ہاؤس میں جانے لگ گئے ہیں اور وہ بڑا پراپر سسٹمیٹک بنا ہوا ہے سلاٹر ہاؤس. اس سے شہر کا گند بھی ختم ہو گیا ہے اور صحیح جو جانور ہیں وہ حلال بھی ہوتے ہیں. اور وہاں ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں کہ صرف تندرست جو جانور ہیں صرف وہی حلال کیے جاتے ہیں. اس کو پورا مانیٹر کیا جاتا ہے. جب پورا مانیٹر کیا جاتا ہے, وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہیں اور پورا سسٹم ہے اس کا. تو پہلے یہ ہر جگہ جس طرح آپ نے بتایا اوپن تھا اور عوام بھی ہمیں شکایت کرتے تھے, پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا اس پہ؟ لیا جانا چاہیے, لیکن چونکہ یہاں افسران کی پھر اپنی پریارٹی ہوتی ہیں, مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بھی ساتھ ساتھ ایشو چل رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کا اپنا پیشن ہوتا ہے, تو وہ برحال یہ ہونا چاہیے تھا. اور آپ 3.5 ماہ میں اتنے قدم لے سکتے ہیں, اتنے کام کر سکتے ہیں, اتنے بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں, تو یہ تو عوام کا, کیونکہ بیسک تو عوام کے لیے ہم عوام کا کام کرنا ہے, تو اس کو ترجیحات میں رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے 3.5 ماہ کے ریکارڈ ٹائم, یہ کتنا مختصر وقت ہے, اس میں تو سمجھنے میں ہی بندے کو ابھی 3.5 ماہ تک تو کوئی ہمیں انٹرویو بھی نہیں دیتا کہ جی ابھی مجھے ذرا سمجھنے دو. تو آپ نے اس میں اتنے بڑے انیشیٹو لے لیے. بالکل جی, میں جہاں بھی میں نے سرو کیا ہے, میں اس سے پہلے 2 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, 2 ڈویژنوں میں کمشنر رہا ہوں, 3 محکموں میں سیکٹری رہا ہوں. تو میں اپنے اس تجربے کی بنا پہ, میرا ایک اپنا پیشن ہے, میں نے یہاں پہ بھی یہ پوری ڈویژن میں سٹیپ لیا ہے کہ لوگوں کے جو سال کے رکے ہوئے پیٹرول پمپوں کے لائسنس تھے, ہائی رائز بلڈنگز کے لائسنس تھے, پلازوں کے لائسنس تھے, وہ سارے کے سارے ہم نے ایشو کروا دیے ہیں تاکہ لوگ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو, لوگوں کے لیے بزنس چلے, روزگار ملے اور یہ سارے کام چلیں. تو پچھلے رکے ہوئے سارے کے سارے میں نے 100 میرے اپنے دفتر میں 42 کے قریب پیٹرول پمپوں کے انوائرمنٹ کے لائسنس پچھلے 3 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ایک ہی میٹنگ میں ان میں سے جن کی فارمیلٹیز پوری تھی وہ سارے کے سارے لائسنس اپروو کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ اپنا جا کے کاروبار کریں. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ذکر کیا تھا درخت لگانے کا, 16,000 آپ بتا رہے ہیں درخت لگائے. 16,000. تو اس پہ میں نے باقاعدہ کویسچن کرنا تھا کہ پنڈی میں ہریالی نظر نہیں آتی, تو اس کے لیے آپ یہ تو بڑا زبردست قدم ہے, تھوڑا سا اس پہ ہمیں عوام کو بھی بتائیں, ہمیں بھی بتائیں کہ آپ نے یہ درخت کہاں لگائے, کیا پروجیکٹ ہے اور کیا اس پہ آپ کر رہے ہیں. یہ جس طرح گورنمنٹ ہر سال شجر کاری کی مہم شروع کرتی ہے, کیمپین کی جاتی ہے, اس میں ہم درخت لگاتے ہیں. وہ بعض اوقات بڑے چھوٹے درخت لگا دیے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے لک آفٹر نہیں ہوتی, وہ سارے درخت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے, وہ ایک پلاننگ کے تحت نہیں لگتے. میں نے جو یہاں درخت لگائے ہیں, میں نے کالجز کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے, PHA کالجز اور کمشنر آفس, اور وہاں پہ ان کالجز میں پہلے ورک آؤٹ کروایا کہ کتنے پودے لگ سکتے ہیں, اسپیس کتنی ہے, اور پھر ان کے اوپر ہم نے اپنے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور PHA کو بھیج کے چیک کروایا کہ اس کی مٹی کیسی ہے, کس طرح کی یہاں سپیشیز ٹھیک چلیں گی. تو چیمبر آف کامرس نے ہمیں فائنانس کیا ہے. پھر ہم نے 16,000 بڑے گرون اپ پودے جن کی ہائٹ جو ہے نا 10 سے 12 فٹ تھی, وہ منگوا کے ہری پور سے اور پتوں کی سے یہاں منگوا کے ہم نے راول پنڈی کے کالجز میں لگوائے ہیں. اور ان کا, اور پھر اس پرنسپل کے کمرے میں ان کا پورا ریکارڈ ہے کہ یہاں کتنے درخت لگے ہیں. اس پرنسپل کے آفس میں ایک چارٹ لگا ہوا ہے اور ہر درخت کا نمبر ہے
16,000 درخت جو ہیں جو میں نے راولپنڈی میں لگائیں گے سب کی نمبرنگ ہے. ایک بھی اگر اس میں درخت مرتا ہے یا سروائیو نہیں کرتا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ فلاں کالج میں ایک درخت جو ہے وہ نہیں چل سکا. تو اتنا سسٹم اس لیے بنایا ہے کہ یہ درخت ہونے, اگر یہ سارے درخت اس طرح چلنے لگ جائیں جس طرح ہر سال ہم لگاتے ہیں تو بہت زیادہ شجرکاری ہو جائے, بڑی گرینری ہو جائے اور ماحول بہتر ہو جائے. جس سے آپ یہ چیک اینڈ بیلنس کا بتا رہے ہیں, بڑی اس سے سن کے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں بھی باقی لوگوں کی طرح ہی موسٹلی 12 گھنٹے کے قریب کام کرتا ہوں. تو آپ نے اتنے مختصر وقت میں اتنے زیادہ کام کیسے کر لیے؟ 16,000 درخت بھی لگا لیے, جم خانہ کلب بھی بنا لیا, پیر ودائی اڈا بھی چینج ہو گیا, اسکول سسٹم, تمام چیزوں پہ, سلاٹر ہاؤس, ہر چیز پہ آپ کی نظر ہے. دیکھیں یہ سارے کام کو میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا, نیچے سارے سسٹم بنے ہوئے ہیں. میں صرف ان کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہوں, ایک اپنی ویژن دیتا ہوں, پھر اس کی مانیٹرنگ کرتا ہوں, تو سارے کام ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی مسئلے کی بات یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نیت ہونی چاہیے, نیت ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. سسٹم بنے ہیں کہ آپ ان سسٹمز کو کس طرح چلاتے ہیں, کس طرح اپنی ٹیم بناتے ہیں, کس طرح چلاتے ہیں, کس طرح ان کا کاؤنٹر چیک ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا چٹا صاحب, راولپنڈی کا بہت بڑا مسئلہ, بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ راولپنڈی کی پہچان ہے تجاوزات, اور اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے, لیکن 2 دن بعد پھر تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں. تو یہ تجاوزات کے حوالے سے بھی سنا ہے آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے. آپ بتائیں کہ یہ کیسے مستقل, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس میں ہم نے تمام جو راولپنڈی کے تاجر صاحبان ہیں ان کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا, ان کے ساتھ ڈیفرنٹ میٹنگز کی, تمام بازاروں کے صدور جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی, اور وہ خود بہت زیادہ چاہتے تھے کہ تجاوزات ختم ہونی چاہیے تاکہ دکانداری چلے. خواتین بازاروں میں جائیں گی تو شاپنگ ہوگی. تو موسٹلی بازار جس طرح ہمارے راجہ بازار اور اس کے ساتھ باقی سارے بازار ہیں, وہاں پہ تو بندہ پیدل بھی چل ہی نہیں سکتا, جا ہی نہیں سکتا, لوگوں نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا. تو اس لحاظ سے یہ سارے تاجروں نے بھی مجھے ڈیمانڈ کی جی آپ تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کرنے کے بعد کارپوریشن کو متحرک کیا, اور تمام مشینری جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ٹائی اپ کر کے 8 بازار پہلی فیز میں سلیکٹ کیے, اور ان 8 بازاروں کے اندر سے ہم نے تجاوزات ہٹائیں. اب عید کے بعد ہم مزید ان کے ساتھ منڈے والے دن ایک تاجروں کے ساتھ میٹنگ کر کے مزید 8 بازار سلیکٹ کر رہے ہیں, اور ان کے اندر سے بھی تجاوزات ہم ختم کریں گے. تو اس طریقے سے ہم پلان کر کے ساری تجاوزات ختم کر رہے ہیں, اور ان کو ساتھ ساتھ لوگوں کو پارکنگ کی سپیس بھی دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چٹا صاحب. پھر بریک کا وقت ہو گیا ہے اور اشتہارات بڑے ضروری ہیں. تو ناظرین, شارٹ سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. چٹا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں اور بھی پلانس پر بات کریں گے. تو وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا چٹا صاحب, راولپنڈی کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے یہاں پر جو یوتھ ہے ہماری اسکول کالجز کی, اور سب سے زیادہ مسئلہ ہاسٹلز میں ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو لت لگ گئی ہے منشیات کی. کافی حصہ یا تو سگریٹ پی رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, یا منشیات کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی آپ نے سینٹر بنایا, اس کا قیام کیا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. یہ بیسیکلی چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک اس کے اوپر میٹنگ کی تھی کہ ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈرگ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, بالخصوص ہاسٹلوں کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے جب کافی زیادہ ورکنگ کی تو ہمیں یہ بات پتہ چلا کہ جہاں پہ ہاسٹلز ہیں لڑکیوں کے, لڑکوں کے, یونیورسٹیز میں, بالخصوص پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہاں پہ یہ بڑا لوگوں کے اندر سنوبری ہے کہ وہ شیشہ پینا یا ہیروئن پینا یا اس طرح کے نشے کی طرف جانا, یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. اس کے اوپر جب ہم نے کام شروع کیا, ہم نے کافی اویئرنیس کے سیشن بھی اس کے اوپر سٹارٹ کیے ہیں. تو مجھے ایک یہ بھی چیز محسوس ہوئی کہ جو اب ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کا کیا کریں. تو ان کے لیے پھر ہمارے پاس واہ میں ایک پرانا ہاسپٹل کی کافی جگہ پڑی ہوئی تھی, وہاں پہ ہم نے 50 بیڈ کا ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا, اور لوگوں کو کہا کہ آپ جن کے لوگ اب بچے منشیات کے عادی ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ لائیں. فری آف کاسٹ ہم ان کو کھانا بھی دیتے ہیں, ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں, ایئر کنڈیشن رومز دیے ہوئے ہیں, اوپر ہمارے سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں جو ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے بھی جس طرح آپ یہاں مری روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پل کے نیچے کتنے ہمارے منشیات کے عادی پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ٹیکے لگا رہے ہیں, کتنی انسانیت کی تذلیل ہے, اور ہم ان کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. ان سب کو بھی میں یہاں سی پی او صاحب کو میں نے کہا ہے کہ ان سب کو اٹھا کے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں پہنچائیں. وہاں پہ انہوں نے ابھی تک کوئی 29 کے قریب ایسے لوگ اٹھا کے تو وہاں پولیس نے پہنچائے ہیں,
جن کو ہم وہاں ان کی یونیفارم چینج کروا دیتے ہیں، وہ ان کے ہمارے بندے وہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو کچھ پھر دوبارہ سوسائٹی میں آتے ہیں، پھر آ کے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، اور اس میں بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ میں چند دن پہلے وہاں پہ اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گیا تو ایک بڑا سمارٹ سا ینگ بچہ وہاں پہ ایک بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا، انٹرویو کیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں روٹ سکول راولپنڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے کچھ بچوں نے اس کام پہ لگا دیا، تو میں آگے بڑھتا بڑھتا یہ منشیات کا عادی ہو گیا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ اور بھی یہاں پہ کئی سارے بچے اس کام کے عادی ہو چکے ہیں۔ میری بلکہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے عوام الناس سے بھی گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بڑے اسکولوں کالجوں میں ضرور بچوں کو پڑھائیں، لیکن ان کے اوپر توجہ بھی پوری دیں۔ وہاں پہ جب بچوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو وہ پیسہ ہی ان کو منشیات کی طرف لے جاتا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو اب تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو پرائیویٹ ہمارے اسکول ہیں ان کو بھی ہم نے بڑی یہ تنبیہ کی ہے، اور ان کے اندر زیرو بریک پہ ہم نے بینرز بھی لگوائے ہیں اور اویئرنیس کے سیشن بھی کروا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ منشیات ایک لعنت ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے، جو آپ نے یہ جو پل کے نیچے خاص طور پہ آپ نے ان کے لیے ایکشن لیا ہے نا، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ان کا سوچتا نہیں، اور بڑے برے حالات ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، گراؤنڈس نہ ہوں، پارکس نہ ہوں، مواقع نہ ہوں، تب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جو انتہائی خطرناک ہے اس میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی گراؤنڈس یا پارکس کے حوالے سے بھی انیشیٹو لیے ہیں؟ بالکل، ایک جیسے ہمارے جی او آر کے اندر کافی جگہ پڑی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ایک ہم نے انڈیپینڈنٹ پارک بھی بنوایا ہے، جو ابھی تکمیل کے مراحل میں جا رہا ہے۔ وہاں پہ پورا فل فلیج پارک بھی ہے، وہاں پہ اس کے اندر کرکٹ بھی ہے، جوائے لینڈ بھی ہے، جاگنگ ٹریک بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے بھی ہم گراؤنڈوں میں مختلف میچوں کے ٹورنامنٹ ہم نے شروع کروا دیے ہیں۔ ریس کورس گراؤنڈ میں ہم پوری ڈویژن کا ایک بہت بڑا کرکٹ کا میلہ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح آرمی کے ساتھ مل کے راولپنڈی میں ہم یہاں میوزیکل پروگرام اور دوسری ایکٹیویٹیز کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہم نے 3 دن کی اگلے ہفتے پہ پھولوں کی نمائش لگا رہے ہیں، جس پہ کافی دنیا وہاں پہ آئے گی اور دیکھے گی۔ اس لحاظ سے سپورٹس پارکوں کو امپروو کرنا، بہتر کرنا، اس میں آرمی اور سول ایڈمنسٹریشن مل کے اس چیز کو بہت آگے ہم لے کے جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ بھی دی جائے، سپورٹس کی فیسلٹی بھی دی جائے، اور ان کو یہ موقع بھی دیا جائے کہ وہ پارکوں میں جا سکیں، پھول دیکھیں، واک کریں اور باقی فیسلٹیز انجوائے کریں۔ اچھا چٹا صاحب، سنا ہے آپ ڈیمز پہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پینے کا صاف پانی، تو آپ یہ بتائیں ڈیمز پہ کیا آپ کر رہے ہیں، اور پینے کے صاف پانی کے لیے آپ لوگ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ راولپنڈی ڈویژن کا جس طرح زمین کا اس کی ناہموار ہے، تو شروع سے یہاں جو سمال ڈیمز والا کانسیپٹ ہے، مختلف جگہوں پہ سمال ڈیمز بنائے گئے ہیں۔ جس طرح ہمارے راولپنڈی ڈویژن کے اندر 36 کے قریب ڈیمز بنائے گئے ہیں، ہماری چکوال ڈسٹرکٹ کے اندر 19 ڈیم ہیں۔ اسی طرح اٹک اور جہلم میں بھی سمال ڈیمز ہیں جو ہمارا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، اور بنا کے پھر لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ زمین کو اریگیٹ پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پینے کے پانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پنڈی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پینے کا صاف پانی بھی ہے۔ جی، ان تمام ڈیمز کے اوپر ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب کی اس ڈائریکشن کے اوپر ہم نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے، ہر ڈیم کے اوپر بنا دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اس کا ہیڈ ہے، اسی طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایس ڈی او، واٹر مینجمنٹ کا ایس ڈی او، اور ایگریکلچر کا گریڈ 17 کا افسر، پلس 4 بندے وہاں پہ لوکل معززین شامل کیے ہیں۔ تو یہ پورے ڈویژن کے اندر جتنے ہمارے ڈیمز ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ ٹاسک فورس بنا دی ہیں، تاکہ ان کے اندر جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو دور کر کے سارے لوگ پانی استعمال کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈیم میں سے جو پانی نکلتا ہے، ایک آدھا طاقتور بندہ وہ سارا پانی استعمال کر جاتا ہے، باقی لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا، یا باقی لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا کھالا بنا کے بھی اپنی زمین تک پانی نہیں لے جا سکتے۔ تو ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر یہ کام شروع کر دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری پوری ڈویژن میں اس سے ایریگیٹو جو رقبہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، لوگوں کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی، اور وہ پانی کا بہتر استعمال بھی ہوگا۔ زبردست۔ اچھا چٹا صاحب، ریونیو کے حوالے سے بڑی شکایات ہیں، عام عوام ہمیں کہتے ہیں کہ پٹواری جو ہیں رشوت لیتے ہیں، کام نہیں ٹائم پہ کرتے، بڑا تنگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو مسئلہ ہے،
ہاؤسنگ سوسائٹیز کا NOCs ہی نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں, غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بہت ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز یہاں پہ اتنی زیادہ بن چکی ہیں, بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی الیگل بنی ہوئی ہیں اور وہ معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی, وہ پاس ہو ہی نہیں سکتی چونکہ ان کا بیسک کرائٹیریا میٹ نہیں کرتا. تو ان کے خلاف تو ہم ایکشن لے رہے ہیں, ان کو بالکل ڈسمنٹل کر رہے ہیں. جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہر لحاظ سے مکمل ہیں, جن کے سارے بیسک ریکوائرمنٹ ساری پوری ہیں, وہ ساری جو ہے نا ان کو متعلقہ محکموں کو ڈائریکشن مل گئی ہے کہ وہ ان کو DPDC کی میٹنگ کر کے اپروو کریں. اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو بہت ساری شکایتیں ہیں کہ یہاں پہ رجسٹریوں کے معاملے میں راولپنڈی میں بالخصوص بہت بڑا ایک مافیا چل رہا ہے جو رجسٹریوں پہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے, جیل سازی کرتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک نیا رجسٹریشن سسٹم شروع کر دیا ہے, وہ آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ہم نے لانچ کر دیا ہے. اب تمام رجسٹریاں جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز رجسٹریاں ہوں گی اور اس کے اوپر فراڈ کا آنسر بھی نہیں ہوگا, ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی پراپر لگے گی اور اس سے بھی لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی. اسی طریقے سے نمبرداروں کی یہاں پہ بہت ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھی راولپنڈی میں, تو نمبرداروں کی سیٹیں بھی ہم فل کر رہے ہیں. اور جو وراثت کے انتقال ہیں ان میں ہم نے پٹواریوں کو پابند کیا ہے کہ صرف نمبردار ہی اس گاؤں کا تصدیق کرے تاکہ اس کا فراڈ کا آنسر نہ ہو. جب پرائیویٹ بندے تصدیق کر دیتے ہیں تو ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اور ڈر خوف بھی نہیں ہوتا. نمبردار ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, اگر وہ کوئی اس طرح کا فراڈ کرے, غلط انتقال کروائے, صحیح شناخت نہ کرے تو نمبردار کے خلاف ہم ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو تمام پٹواریوں کے نمبرداروں کے کنونشن کر کے بھی میں نے ان کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ صرف جو نمبردار ہیں اس گاؤں کا وہی ان چیزوں کی تصدیق کرے. اس سے بہت سارا فراڈ کا آنسر بھی کم ہو جائے گا. یہاں راولپنڈی میں ایک بہت سارا یہ ٹرینڈ تھا کہ ہمارے ریونیو کے پٹواری جو ہیں وہ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز نہیں ہونے دے رہے, کمپیوٹرائز نہیں ہونے دے رہے. اس ریکارڈ کو جو ریونیو ریکارڈ ہے کمپیوٹرائز کرنے کے پروسیس بھی ہم نے بڑے تیز شروع کر دیے ہیں کیونکہ اس میں شفافیت ہے. 280 کے قریب موضع جات راولپنڈی ڈویژن میں ایسے تھے جن کی پچھلے 4 سالہ جمع بندی نہیں بنی. جب تک جمع بندی مکمل نہیں ہوگی اس موضع کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہوگا. تو ان 280 میں سے ابھی صرف 6 جمع بندیاں باقی رہ گئی ہیں, باقی تمام جمع بندیاں یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں اور وہ کمپیوٹرائزیشن کے آگے پروسیس میں چلی گئی ہیں. جب یہ سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ جو باقی اس میں فراڈ والا آنسر ہے, بلیک میلنگ والا آنسر ہے, جو پٹواری یا تحصیلدار رشوت لیتے ہیں, وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ کمپیوٹرائز نہیں ہونے دیں گے. اس حوالے سے بہت سی پبلک بھی ہمیں کہتے ہیں, تو یہ آپ کا اچھا قدم ہے کہ آپ نے اس پہ کام تیز کر دیا ہے. ریونیو کے مسئلے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک عام شہری اگر کوئی پلاٹ لیتا ہے, جس آپ نے بتایا کہ NOCs ہی نہیں ہیں, بہت سی سوسائٹیز غیر قانونی ہیں, تو وہ کیسے اس فراڈ سے بچ سکیں؟ کوئی کاؤنٹر بنا رہے ہیں یا وہ ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا, وہ بیچارہ اپنا سب کچھ بیچ کے پلاٹ لے لیتا ہے. بس جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ تمام جو اپرووڈ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان کو ہم پورٹل کے اوپر ڈالیں گے اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگا کہ یہ اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اور ان کے اندر لوگوں کو صرف پلاٹ لینا چاہیے. جو ہاؤسنگ اسکیم اپرووڈ ہی نہیں ہے یا اس کے پاس رقبہ ہی نہیں ہے, ایسی کاغذوں میں بنا کے, وہ تو سراسر فراڈ ہے. وہاں پہ لوگوں کو بھی پلاٹ نہیں لینے چاہیے. زمین ہوتی بھی نہیں ہے, اور پلاٹ لیتے وقت وہ ضرور دیکھیں کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. اس سے بھی فراڈ میں بہت کمی آ جائے گی. وہ ویب سائٹ سے, ایک عام شہری ویب سائٹ سے چیک کرے یا آپ کے دفتر آئے, کیسے اس کو ویریفائی کرے؟ اس کو دونوں طریقوں سے چیک کیا جا سکتا ہے. ویب سائٹ سے بھی چیک کیا جاتا ہے, ہمارے دفتر سے بھی چیک کیا جا رہا ہے. ایک میں یہاں پہ ٹال فری کنٹرول روم بنوا رہا ہوں. کسی بندے نے اگر اس میں اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے زمینوں کے بارے میں یا ہاؤسنگ اسکیموں کی اپروول نان اپروول کے بارے میں, تو وہ اس ٹال فری نمبر سے بھی مل جایا کرے گی. بہت شکریہ. ناظرین, لیاقت علی چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کمشنر راولپنڈی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کتنے بڑے قدم لیے, اور یقینی طور پہ آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے. 3.5 ماہ کا مختصر وقت اور اتنے بڑے انیشیٹو, اتنے بڑے کام پہلے کبھی نہیں ہوئے, تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے, کیونکہ ہم رپورٹنگ کرتے آئے ہیں, پروگرامز کرتے آئے ہیں. اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو اور وقت ملا, یہ جتنا ٹائم یہاں ہوں گے, راولپنڈی کے جتنے بھی بڑے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس بات کا مجھے یقین ہے. تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.